सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। इस कहानी के मुसन्निफ हैं इनायतुल्लाह और इस कहानी को बयान किया है मोहम्मद खान ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आप सुन रहे हैं इस सिलसिले की किस्त नंबर 2। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये देश खतरनाक मुजरिमों को पनाह देता है। हिंदुस्तान, आसाम और बर्मा के डाकू, राहजन और बर्दा फरोश भी यहीं आकर पनाह लेते हैं। उन्होंने यहाँ अपने ठिकाने बना रखे हैं। जुर्म कहीं और करते हैं और माल यहाँ आकर छुपाते हैं। एक तो गारे हैं जो उनके ठिकाने बने हुए हैं और कहीं कहीं सदियों पुराने खंडरात हैं जिन्हें करीब जाकर देखो तो पता चलता है कि ये सैकड़ों साल पहले के मंदिरों के खंडरात हैं। उनकी दीवारों पर काई जम गई है, उनके दरवाजों में दरख्त उगे हुए हैं। ये छोटे छोटे दरख्त हैं, बड़े दरख्तों के तने दीवारों के अंदर चले गए हैं। उनके छतों पर पौधे उगे हुए हैं, दूर से ये दरख्तों और झाड़ियों में छुपी हुई टीकरियां और चट्टानें लगते हैं। उन खंडरात में बड़े खतरनाक जराइम पेशा लोग रहते हैं। एक खतरनाक गिरोह और भी है जो उन खंडरात को अपना ठिकाना बनाए रखते हैं। ये गिरोह अंग्रेजों के खिलाफ काम करता है। ये लोग दस्ती बम बनाते हैं और अंग्रेजों के बड़े बड़े अफसरों को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में इस गिरोह के आदमी जगह जगह मौजूद हैं। उन्हें दस्ती बम और असला बंगाल से मिलता है। ये लोग यहीं आकर छुपते हैं। ये है बंगाल का जादू। यहाँ की किसी खूबसूरत चीज को देखकर इसलिए ना उठा लेना कि ये तुम्हें अच्छी लगती है। पहले देख लेना कि इस चीज की खूबसूरती में बारूद भरा हुआ होगा। बंगाली औरत की आंखों में जादू है। तुम जैसे उजड़ देहाती उस जादू का शिकार हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक और खतरे से आगाह कर देता हूँ। तुम खूबसूरत जवान हो, पंजाब और सूबा सरहद में तुम जैसे जवान आम पाए जाते हैं, इसलिए किसी को अपनी कदरों कीमत का पता नहीं चलता। बंगाल के मर्द तुमने देख लिए हैं। उनमें तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो तुम बहुत ही खूबसूरत और हरकुलिस की तरह ताकतवर लगोगे। तुम्हें एएसआई के ओहदे से भर्ती करने वालों ने तुम्हारी तालीम नहीं देखी थी। तुमने 8 जमातें पूरी नहीं पढ़ी। पढ़ भी लेते तो मिडिल क्लास कोई तालीम नहीं। उन्होंने तुम्हारा कदबुत और तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम 1 दर्जन बंगालियों को अकेले लपेट सकते हो। पहले ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि तुम जैसे जवानों को जराइम पेशा लोगों ने अपने साथ मिला लिया। अगर तुम पर ऐसा जाल फेंका जाए तो उससे बचना। सब इंस्पेक्टर शमसुल हक बोलता रहा और मैं खामोशी से सुनता रहा। उसने ठीक कहा था कि मैं उजड़ देहाती था और मैं महदूद दुनिया से आया था। मेरे जहन में वुसअत नहीं और मेरी नज़र में गहराई नहीं थी। उसने इतना लंबा लेक्चर देकर अपना फर्ज अदा कर दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि मेरा फर्ज क्या है। क्या मैं अंग्रेजों की हुकूमत को दहशत पसंदों से बचाए रखने के लिए भर्ती हुआ था? क्या मैं बंगाल के शहरियों को चोरों, डाकुओं और बर्दा फरोशों से महफूज रखने के लिए अपने वतन से इतनी दूर आया था? क्या बंगाल का जादू मुझे यहाँ ले आया था? ट्रेनिंग में भी मुझे बहुत लेक्चर दिए गए थे। मुझे एहसास दिला दिया गया था कि मैं अब छोटा आदमी नहीं, बल्कि छोटा थानेदार हूँ। पंजाब में छोटे थानेदार का बहुत रोब हुआ करता था, लेकिन इस एहसास ने मुझे कोई खुशी नहीं दी थी। मेरे दिल में शायद कुछ और था। मैं बंगाल में बंगाल का जादू सीखने आया था। मेरा मकसद ये था कि मैं इतना रुपया इकट्ठा कर लूं कि अपने बाप के कातिल को कत्ल कर दूं, तो सारा रुपया थानेदार को देकर बरी हो जाऊं। मगर शमसुल हक ने मुझे बताया था कि यहाँ रिश्वत नहीं मिलेगी क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। मैं कुछ समझा या कुछ भी नहीं समझा था। मुझे आज भी याद है कि मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की थी, और यही वो मेरी गलती थी जिसने मुझे एक खंडर की तारीक राहदारी में पहुंचा दिया, और फिर ऐसे लगता है जैसे मेरी उम्र एक अंधेरी सुरंग में गुजर गई है। मैं नौजवानी में उसी सुरंग जैसी राहदारी में दाखिल हुआ था, और जब उजाले में आया तो मैं जवानी में बूढ़ा हो चुका था। इंसान एक गुनाह करता है तो कहता है कि बस, और नहीं। फिर ये गुनाह गुनाहों का सर चश्मा बन जाता है। अगर पहले रोज शमसुल हक की बातें गौर से सुन लेता तो आज मैं दूसरों के लिए इबरत ना बनता। शमसुल हक ने मुझे और भी बहुत कुछ कहा था। उसने कहा था कि तुम खूबसूरत जवान हो, बंगाली औरत की आंखों का जादू है, और तुम जैसे उजड़ देहाती उस जादू का शिकार हो जाते हैं। शमसुल हक के उन अल्फाज ने मुझ पर नशा तारी कर दिया था। उसने मुझे एक खतरे से खबरदार किया था, लेकिन मेरी गर्दन तकब्बुर और गरूर से तन गई थी। मुझ जैसा कोई नहीं।
مرد اشرف المخلوقات تو ہے لیکن بہت کمزور دکھ کے مریض کی اگر کوئی عورت ذرا سے توجہ دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت اس پر مر مٹی ہے۔ گوشت پوست کی جیتی جاگتی عورت ہی نہیں، عورت کا صرف تصور مرد کو دنیا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ چٹاگانگ شہر دور نہیں تھا، میں وہاں گیا، بنگالی عورتیں دیکھیں، ان کے لمبے بالوں اور موٹی موٹی آنکھوں کا جادو دیکھا، وہاں کے آدمی دیکھے، وہ سب مجھے رک کر اور گھوم گھوم کر دیکھتے تھے۔ 1 انچ کم 6 فٹ کا آدمی انہیں عجیب لگتا ہوگا۔ میں ڈرتا رہا کہ کوئی بنگالن میری روح گنے میں قید نہ کر لے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا، اس سے پوچھا کہ گنے میں کسی کی روح ڈال لینے کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا کہ بنگال میں گنا ہوتا ہی نہیں۔ دن گزرتے چلے گئے، میں بنگالیوں سے مانوس ہوتا چلا گیا۔ تھانے میں چھوٹے موٹے کیس آتے رہے اور ایک روز 11-12 سالہ بچی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی۔ اس کے ماں باپ نے ایک آدمی پر اغوا کا شک کیا۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے تفتیش شروع کی۔ مجھے اس نے 2 اور کیس دے رکھے تھے۔ اس نے اس آدمی کو مشتبہ بٹھا لیا۔ ایک روز شمس الحق نے بتایا کہ 2 مخبروں نے اسے بتایا ہے کہ ایک آدمی اس عمر کی بچی کو کندھے پر ڈالے فلاں طرف لے جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ شمس الحق نے مخبر کے علاوہ کس بنا پر ایک گاؤں پر شک کیا تھا کہ بچی کو وہاں لے جایا گیا ہے۔ جس آدمی کو مشتبہ بٹھایا گیا تھا وہ مان نہیں رہا تھا۔ شمس الحق نے اسے چھوڑ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ آؤ تمہیں ایک گاؤں میں لے چلوں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اپنے تھانے سے 1.5-2 فرلانگ ہی دور گئے تو ایسے لگا جیسے دور دور تک کوئی تھانہ کوئی آبادی نہیں، اور یہ ساری دنیا ایک جنگل ہے جس میں ندیاں بل کھا کھا کر گزرتی ہیں۔ کہیں ایسی جگہ آ جاتی جہاں درخت نہیں تھے، وہاں اونچی اونچی گھاس تھی یا جھاڑیاں۔ درخت، جھاڑیاں، گھاس، زمین، اور زمین پر جو کچھ بھی تھا نمی سے بھیگا ہوا تھا۔ سمندر قریب ہی تھا، فضا نمی سے بوجھل رہتی تھی۔ شمس الحق اور میں اس جنگل میں لاپتہ ہو گئے۔ کہیں ہم اوپر جا رہے ہوتے، کہیں نیچے چلے جاتے، کہیں ٹیکری سے گھوم کر 2 ٹیکریوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے۔ شمس الحق مجھے بتاتا جا رہا تھا کہ اس قسم کے علاقے میں مجرموں کا تعاقب کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ درخت چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کی شاخیں پھیل کر نیچے کو آتی ہوئی تھیں۔ مجھے ان شاخوں کو ہاتھ سے ہٹا کر گزرنا پڑتا تھا یا پورا جھکنا پڑتا۔ ہمیں ایک پہاڑی نظر آنے لگی جو ٹیکریوں سے خاصی اونچی تھی۔ وہاں بڑ کی قسم کے 4-5 درخت تقریباً اکٹھے ہی کھڑے تھے۔ ان کے تنے پھیلتے پھیلتے آپس میں مل رہے تھے۔ ان کی جڑیں ٹہنوں سے لٹک نہیں تھی۔ ان کے درمیان ہرے سبز رنگ کی چٹان کھڑی تھی جو مخروطی تھی۔ اس کی شکل کلے کی سی تھی جس پر پگڑی باندھی جاتی ہے۔ اس پر بڑی ہی گھنی گھاس تھی جیسے اس پر سبز رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہو۔ بڑ کے درختوں کے ٹہن آپس میں ملے ہوئے تھے بلکہ الجھے ہوئے تھے۔ ارد گرد بانسوں کا جنگل تھا۔ اس کے سامنے ایک میدان تھا جس کے ارد گرد چھوٹے درخت تھے۔ ان میں تاڑ، پپیتے اور ناریل کے درخت بھی شامل تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑ کے یہ درخت اور ان میں ڈھکی ہوئی سبز چٹان کچھ عجیب سی ہے اور بالکل مختلف لگتی ہے۔ شمس الحق مجھے راستہ بدل کر دور سے گزار کر لے گیا اور ہم ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 4 ندیاں عبور کی تھیں۔ 2 پر لکڑی کے پل تھے اور 2 ہم نے کشتیوں سے عبور کی تھیں۔ گاؤں والوں نے جب 2 تھانے داروں کو دیکھا تو وہ جہاں تھے وہیں بت بن گئے۔ عورتیں ایک طرف کو کھڑی ہو گئیں۔ ان میں بعض نے ساڑیاں لپیٹ رکھی تھیں اور پرانی عمر کی کچھ عورتوں کے سینے تو ڈھانپے ہوئے تھے، لیکن وہ کمر سے اوپر ننگی لگتی تھیں۔ گاؤں کیا تھا، 15-16 جھگیاں تھیں جن کی دیواریں بانسوں اور تاڑ ناریل وغیرہ کے تنوں کی اور چھتیں خشک گھاس اور سرکنڈوں کی تھیں۔ شمس الحق 2 آدمیوں کے ساتھ بنگالی زبان میں باتیں کرنے لگا اور میں عورتوں کو دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں کا جادو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جوان تھیں، ان کی آنکھوں میں مجھے وہ تاثر نظر آیا جو میں سنتا رہا تھا کہ بنگالی عورتوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور ہر لڑکی کا چہرہ میری بیوی کا چہرہ بن گیا۔ وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور میں اس کے تصور میں گم ہو گیا، اور مجھے افسوس سا ہونے لگا کہ میں جذبات کے جوش میں ہندوستان کے دوسرے کونے میں آ گیا ہوں۔ شادی کا ابھی 1 ہی سال پورا ہوا تھا۔ بیوی کے ساتھ میں نے پورے 3 مہینے بھی نہیں گزارے تھے۔ دیہات کی لڑکیاں الفاظ میں محبت کا اظہار نہیں کیا کرتیں۔ میری جوانی کے دور میں تو بیوی اپنے خامن کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی آنکھیں اور مسکراہٹیں بولا کرتی تھیں۔ وہ عملاً محبت کا یقین دلاتی تھیں۔ یہی حال میری بیوی کا بھی تھا۔ اس نے محبت کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ میرے باپ کے قاتل کو زندہ دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا،
کہ وہ قاتل ابھی تک زندہ پھر رہا ہے۔ قاتل ابھی تک زندہ پھر رہا ہے، میرے دماغ میں یہی الفاظ گونجنے لگے۔ مجھے اپنے باپ کی لاش نظر آنے لگی، کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میری ماں بیوہ اور میں یتیم ہو چکا تھا، میرے لڑکپن کا خون ہو گیا تھا، میرے خوابوں اور میری خوشیوں کا خون بہہ رہا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا، بنگالی لڑکیاں میرے سامنے کھڑی تھی مگر ایسے لگتا تھا جیسے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ جلنے لگی اور میں اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنے کے ایسے طریقے سوچنے لگا کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ میں سزائے موت سے نہیں ڈرتا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ قاتل کے ماں باپ کو اور سارے گاؤں کو دکھاؤں کہ میں بھی قتل کر کے زندہ پھر سکتا ہوں۔ مجھے روپیہ پیسہ چاہیے۔ کہاں سے آئے گا روپیہ پیسہ؟ یہ سوال مجھے پھر پریشان کرنے لگا۔ میں اپنے باپ کے قاتل اور اپنی بیوی کی یادوں، خیالات اور تلخیوں میں الجھا ہوا شمس الحق کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں وہ رک گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں چپ چپ اور کھویا کھویا کیوں ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا اور اسے میں نے یہ بھی بتایا کہ میں قاتل کو قتل کرنے کی سوچتا رہتا ہوں، لیکن اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں کہ قتل بھی کروں اور بری بھی ہو جاؤں۔ اگر تمہارا گاؤں کہیں قریب ہوتا تو تمہارے باپ کا قاتل زندہ نہ ہوتا اور سر اونچا کر کے تم پھر رہے ہوتے، لیکن پنجاب بہت دور ہے۔ شمس الحق نے کہا، میں اس کے پورے خاندان کو قتل کروا سکتا ہوں، تمہیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ مجھے قتل کے طریقے بتاتا رہا۔ میں شمس الحق کے ماتحت تھا، لیکن اس نے مجھے اپنا بے تکلف دوست بنا لیا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ میں دل میں ایک خلش لیے ہوئے ہوں تو وہ میرا ہمدرد بن گیا۔ وہ مجھے بڑے زبردست اور پکڑے نہ جانے والے ڈاکوؤں اور راہزنوں کے قصے سناتا رہتا تھا۔ بڑے تھانے دار کو اپنے چھوٹے تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ دوستی اور رازداری رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ اسے کئی غیر قانونی حرکتیں اور کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں جو وہ اکیلا کر نہیں سکتا۔ کسی مشتبہ کو اتنا مارا پیٹا جائے کہ وہ مر ہی جائے تو اس قتل کو اکیلا تھانے دار ہضم نہیں کر سکتا۔ شمس الحق کو میری دوستی کی ضرورت تھی۔ ہم تھانے میں آئے، تھکن سے جسم شل تھے، نہا دھو کر سو گئے۔ رات کھانا کھا چکے تو میں نے شمس الحق سے پوچھا کہ گاؤں سے گمشدہ بچی کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ پہلے تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا، پھر کہنے لگا، تم پولیس افسر بننے کے قابل نہیں۔ میں نے وہاں 3 گھنٹے تفتیش کی اور تمہیں پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے کیا کیا تھا اور وہاں کیا ہوا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم وہاں لڑکیوں کو دیکھتے رہے تھے۔ تم اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں جو بات سمجھاؤں وہ اچھی طرح سمجھ لیا کرو، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں وہ غور سے سنا کرو۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے پولیس آفیسر بننا ہے۔ میں اپنے کام میں دلچسپی لے ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے شمس الحق نے احساس دلایا کہ میں کوڑ مغز نہیں، اور اگر میں دلچسپی لوں تو میں بڑی جلدی ترقی پا سکتا ہوں۔ یہاں سے بات چلی تو میں نے انہماک سے اس کی باتیں سنی اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب میں پوری دلچسپی لوں گا۔ گمشدہ بچی کے سلسلے میں وہ مجھے راز کی کچھ باتیں بتانے لگا۔ پنجاب اور دوسرے صوبوں کو ذہن سے اتار دو، اس نے کہا۔ یہاں کی تفتیش اور پولیس کی کارگزاری کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ تم نے دیکھ لیے ہیں، یہ بظاہر دبلے پتلے مریل سے لوگ ہیں، تمہارے قدموں میں سر رکھ دیں گے، تمہاری جوتیاں چاٹیں گے، لیکن موقع ملتے ہی تمہارے قدموں میں بیٹھے بیٹھے ایسا وار کریں گے کہ تم سمجھ ہی نہ پاؤ گے کہ وار کدھر سے آیا ہے۔ یہاں بعض بہت بڑے کیسوں کی تفتیش اس طرح کی جاتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور بعض معمولی سی وارداتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ اس نے مجھے ایسے 2 4 کیسز سنائے، پھر کہنے لگا، تم نے گمشدہ بچی کے متعلق پوچھا ہے، مجھے معلوم ہے بچی کہاں ہے، یا یہ میرا شک ہی ہوگا، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اگر بچی وہاں پہنچ گئی ہے تو واپس نہیں ملے گی۔ اگر ہم وہاں سے بچی کو برآمد کرنے کے لیے چلے گئے تو ہم واپس نہیں آئیں گے۔ پھر بچی کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو کہے گا کہ میری بچی کو برآمد کرو۔ وہ کہے گا یہی کہ بچی کو برآمد کرو، شمس الحق نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بچی کو اٹھا کر لے گیا ہے اسے برآمد کرو۔ باپ کو بچی نہیں، بچی کو اغوا کرنے والا چاہیے۔ سزا دلانے کے لیے؟ نہیں، شمس الحق نے کہا، بچی کی قیمت وصول کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کے ہاں بچوں کی کوئی کمی نہیں، ایک بچہ کم ہو جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچی تو انہوں نے بڑی کر کے کہیں نہ کہیں دینی ہی ہوتی ہے، اس لیے لڑکیوں کے معاملے میں یہ لوگ اتنے سنجیدہ اور پریشان نہیں ہوا کرتے، یہ بچیوں کو بیچ بھی دیا کرتے ہیں۔ اس شخص نے تھانے میں رپورٹ صرف اس لیے درج کروائی ہے کہ بچی کو اغوا کرنے والے سے قیمت وصول کی جائے۔ میں اسے سنبھال لوں گا۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جرائم اور مجرموں کا خاتمہ ہو۔
لیکن بنگال کے ان دیہاتی علاقوں کے ساتھ انگریزوں کی دلچسپی یہ ہے کہ یہاں سے کوئی سازش نہ اٹھے۔ یہ بنگالی جو جنگلوں میں رہتے ہیں ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ بچی کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو معلوم ہے۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن اس جگہ سے دور رہنا۔ شمس الحق نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ ہو، کھیلتے کھیلتے ندی میں بہہ گئی ہو۔ آج گاؤں میں جاتے ہوئے تم نے مجھے بڑھ کے درختوں کا ایک جھنڈ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ایک چٹان ڈھکی ہوئی ہے، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جگہ کتنی عجیب لگتی ہے۔ محمد خان، وہ جگہ عجیب نہیں، وہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ جسے تم چٹان کہہ رہے ہو وہ چٹان نہیں، وہ کسی عبادت گاہ کا گنبد ہے، جیسا ہندوؤں کے مندروں کا ہوتا ہے۔ اگر یہ مندر ہندوؤں کا ہوتا تو ہندو اسے آباد رکھتے۔ یہاں ہندوؤں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ بدھ کا مندر ہو سکتا ہے، سنا ہے اس کے اندر کئی کمرے ہیں، اوپر سے ڈھکی ہوئی راہداریاں ہیں، تہہ خانے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ آپ نے اندر جا کر دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شمس الحق نے جواب دیا۔ مجھے جس نے اس مندر کی باتیں سنائی تھی اس نے بھی نہیں دیکھا، اور جس نے اسے اس مندر کے متعلق بتایا تھا اس نے بھی مندر کو اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ آخر کسی نے تو دیکھا تھا۔ یہاں جو نیا تھانہ انچارج آتا ہے اسے پرانا انچارج یہ بتا کر جاتا ہے کہ یہ چٹان نہیں، یہ کسی عبادت گاہ کا کھنڈر ہے، اور یہ کہ اس کے قریب نہ جانا۔ تم نے آج دیکھا تھا کہ میں تمہیں راستہ لمبا کر کے دور سے آگے لے گیا تھا۔ یہ ہے کیا اس میں نے پوچھا۔ یہاں بھوت پریت ہوں گے؟ تم جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہو وہ اس میں ہے، شمس الحق نے کہا۔ وہاں انسان بھی ہو سکتے ہیں جو بھوت پریت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تمہیں اس تمام علاقے میں بڑ اور پیپل کا درخت نظر نہیں آئے گا۔ یہ درخت اس مندر کے ساتھ کھڑے تم نے دیکھے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، ان درختوں کے تنے اتنے پھیل گئے ہیں کہ دیواروں کے ساتھ چپک کر اس طرف سے چپٹے ہو گئے ہیں، اور دیواروں کے ساتھ ساتھ پھیل گئے ہیں۔ دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ ٹوٹی نہیں، گری نہیں، اور کسی دیوار میں شگاف بھی نہیں پڑا۔ جس کسی نے ذرا قریب سے دیکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ مندر کا دروازہ بھی ایک درخت کے تنے کے پیچھے آ گیا ہے، لیکن وہاں سے تنا اس طرح پھٹ گیا ہے کہ اس میں سے گزر کر دروازے میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ان درختوں کے ٹہنوں سے جڑیں لٹک کر زمین کے اندر گئیں اور موٹی ہو کر تنے بن گئیں۔ تم بڑھ کے درخت کا یہ وصف جانتے ہو کہ اس کے ٹہنوں سے جڑیں سی لٹک آتی ہیں اور زمین میں جا کر موٹی ہونے لگتی ہیں۔ ان درختوں میں شاید پیپل کا بھی ایک درخت ہے۔ یہ درخت مندر کے ارد گرد ہیں۔ گزرتی صدیوں میں پھیل پھیل کر انہوں نے ہر طرف سے اس مندر یا عبادت گاہ کو ڈھانپ لیا یا محفوظ کر لیا۔ اوپر سے درختوں کے ٹہنے ایک دوسرے میں مل گئے ہیں۔ مندر کا مخروطی گنبد اس طرح اوپر اٹھا ہوا ہے جیسے ان الجھے ہوئے ٹہنوں کو چیرتا ہوا اوپر چلا گیا ہے۔ تم نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ پرانے مکانوں کی دیواروں میں گھاس اگاتی ہے یا کائی جمنی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مکانوں کی کسی دیوار کی بنیاد سے پیپل کا پودا نکل آتا ہے۔ اس مندر کی دیواروں اور چھت اور اس کے گنبد پر اتنی زیادہ کائی اگی ہوئی ہے کہ اسے سب چٹان سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے اس سے ذرا کم بلند ایک ٹیکری ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹیکری نہ ہو، اسی مندر کا حصہ ہو۔ گھاس، کائی، جھاڑیوں اور بڑ کی لٹکتی اور پھیلتی جڑوں نے مندر اور ٹیکری کو ایک کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ٹیکری کو کھود کر اندر مندر کا کوئی حصہ بنایا گیا ہے۔ معلوم نہیں ابتدا میں اس کا نام کیا تھا۔ لوگ اسے بن مندر کہتے ہیں۔ بن جنگل کو کہتے ہیں، یعنی جنگل کا مندر۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی بڑے ہی پرانے زمانے میں یہاں ہندو مذہب سے ٹوٹا ہوا کوئی ایسا مذہب تھا جس کے ماننے والے ہر سال انسانی جان کی قربانی دیتے تھے۔ میں نے اس علاقے کے ضعیف بوڑھوں سے پوچھا ہے۔ وہ اپنے باپ دادوں اور نانوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بچہ تو خوبصورت ہوتا ہی ہے، جس لڑکی کو قربان کرتے تھے اس کے حسن کی مثال دور دور تک نہیں ملتی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مذہب کے پیشوا بعض اوقات کسی عورت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ تم اس لڑکی کو جنم دو گی جسے دیوتاؤں کے قدموں میں قربان کیا جائے گا۔ ان کی پیشین گوئیاں اکثر صحیح ثابت ہوتی تھیں۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگتے تھے، بچی کے پاؤں چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے، اور تحفے اور نقدی بچی کے قدموں میں رکھ جاتے تھے۔ ایسی بچی کی کل عمر صرف 16 سال ہوتی تھی۔ 16ویں سال کی آخری رات اسے قربان کر دیا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگلوں میں جنگلیوں کی طرح رہنے والے چکما قبیلے کے لوگ اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ بنگال میں یہی ایک قبیلہ ہے جو صاف ستھرے رنگ کا ہے، اور ان کی عورتیں گوری بھی ہیں۔ بعض کی رنگت انگریزوں جیسی ہے۔
یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مذہب کہاں گیا۔ میں نے پوچھا، اسے زوال کیوں آیا؟ میمن سنگھ میں ایک صوفی بزرگ شیخ نجم الحسن ہو کر گزرے ہیں، شمس الحق نے بتایا۔ سنا ہے؟ اس سوال کا جواب انہوں نے دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں کئی مذہب ہیں، بعض مذہب پھیلے پھر سکڑے اور پھر بھولی بسری بات بن کر رہ گئے۔ ان مذہبوں کو خدا نہ ملا، وہ خدا کو اپنے تصوروں کے سانچے میں ڈھالتے رہے، خدا کی طرح طرح کی شکلیں بناتے رہے اور اسے خوش کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے رہے۔ کسی نے خدا کے بت بنائے اور ان کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ کسی نے خدا کو ناچ گانے سے خوش کرنا چاہا اور حسین عورتوں کو اس کے حضور نچایا۔ انسانی قربانی تو بڑا پرانا رواج ہے۔ ہندو اب بھی کہیں کہیں اپنے دیوتاؤں کو بچہ یا جوان لڑکی ذبح کر کے خوش کرتے ہیں۔ ان مذہبوں کے پیشواؤں نے ایسی طاقت حاصل کی جس کے کرشمے حیران کن تھے۔ مثلا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دو سیکنڈ دیکھتے تو وہ شخص اپنے وجود، اپنی ذات اور اپنے خیالات کو بھول جاتا تھا، اور وہ اشاروں پر حرکت کرتا، بلکہ وہ سوچتا بھی وہی جو کچھ تھا جو اس کے ذہن میں آنکھوں سے ڈالا جاتا تھا۔ محمد خان، تمہاری تعلیم بہت تھوڑی ہے اور تمہاری عمر بھی تھوڑی ہے، شاید ان باتوں کو سمجھ نہ سکو۔ سمجھ لو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں تمہیں شیخ نجم الحسن کی بات سنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خدا نے ہر انسان کو ایسی قوتیں دی ہیں کہ وہ ان سے واقف ہو جائے اور انہیں استعمال کرے تو وہ جس پر نظر ڈالے اسے اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ وہ پانی میں آگ لگا سکتا ہے، اور وہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو شیر اس کے سامنے بلی بن جاتا ہے۔ جس کسی نے ان قوتوں کا راز پا لیا، وہ کسی مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ تیری بیماری نے تجھے چھوڑ دیا تو وہ تندرست ہو جائے۔ بعض انسانوں کے ایسے مظاہرے دیکھے گئے ہیں۔ شیخ نجم الحسن نے کہا تھا کہ بعض نے ان قوتوں کا راز پا لیا اور انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی، لیکن پیشواؤں نے خدا اپنے آپ کو بنایا اور عورتوں کو اس طرح استعمال کیا جیسے خدا عورت کے بغیر خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اس بات کو تو سمجھتے بوجھتے ہوگے کہ ایک نازک سی حسین عورت اس قوی ہیکل اور جری مرد کو سر کے بل گرا سکتی ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ خدا کے ان جھوٹے ایلچیوں نے عورت کو خدا کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا، مگر آہستہ آہستہ عورت کو اپنی عقل پر سوار کر کے مذہبی پیشوائی کے پردے میں اپنے حیوانی جذبات کی تسکین کرنے لگے۔ اس طرح اس مذہب پر شیطان کا سایہ پڑ گیا اور آہستہ آہستہ وہ مذہب اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس مذہب کا کوئی بھی زندہ رہا کیونکہ اللہ کا نام لینے والوں کا مذہب بڑا سیدھا اور بالکل سادہ ہے۔ لیکن انسان کو خدا نے جو قوتیں دے دی ہیں، یہ مذہب سے آزاد بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ان قوتوں کو شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ گھر بیٹھے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسروں سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتے ہیں، لیکن یہ مذہب اور فلسفے کی باتیں ہیں، تم ان میں نہ الجھو۔ میں تمہیں بن مندر کے متعلق بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی شیطانی عمل ہوتا رہا جو ابھی تک ہو رہا ہے۔ وہاں اب بھی کوئی عبادت کے لیے آتا ہے؟ نہیں، شمس الحق نے جواب دیا، اب وہاں کوئی نہیں جاتا، لیکن کوئی شیطانی قوت یا عمل، اس کے اثرات وہاں موجود ہیں جو اب بھی انسانوں کو غائب کر رہے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہاں مسلمانوں کی بادشاہی تھی تو انگریزوں نے بنگال پر چڑھائی کی تھی۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ غدار تھے، انہوں نے در پردہ انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو شکست دلائی۔ کہتے ہیں کہ بہت سی مسلمان عورتیں اس مندر میں آ چھپی تھیں۔ انگریزی فوج کو پتہ چل گیا، انگریزی فوج آ گئے، انہوں نے عورتوں کی بے حرمتی کر کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں آج بھی مندر میں پڑی ہیں۔ میں اس روایت کو نہیں مانتا۔ مسلمان عورت کی بدروح کسی زندہ انسان کو تنگ نہیں کر سکتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا تو ان کی عورتیں بھی یہاں آ گئیں۔ ایک روز کچھ انگریز عورتیں سیر کے لیے ادھر آ نکلیں۔ اس زمانے میں ڈاکو اور راہزن بہت ہوتے تھے۔ ڈاکوؤں کا کوئی گروہ مندر میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ ان لوگوں نے عورتوں کو پکڑ لیا۔ انگریزی فوج اپنی عورتوں کا سراغ لگاتی مندر میں آئیں تو یہاں عورتوں کی لاشیں ملی، ان کی ہڈیاں ابھی تک وہیں پڑی ہیں۔ روایت کوئی سی بھی سچ ہو سکتی ہے، میں نے کہا، مجھے آج کی حقیقت بتائیں۔ آج کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس عبادت گاہ میں کوئی آسیب ہے، شمس الحق نے کہا۔ کچھ لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں، رات کو وہاں سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں جن میں عورتوں کی ہنسی بھی شامل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیلنے، کودنے، ہنسنے اور رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور کبھی کبھی کسی مرد یا عورت کی لاش مندر کے قریب پڑی ملتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عبادت گاہ کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہو، لیکن
پولیس کا کوئی آدمی اس کے اندر نہیں جاتا۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ گمشدہ بچی اس مندر کا شکار ہوئی ہوگی؟ ہو سکتا ہے، شمس الحق نے کہا، لیکن 10-11 سال کی بچی اکیلی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ میرا شک یہ بھی ہے کہ اسے اغوا کر کے مندر میں چھپایا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اغوا کرنے والا اکیلا نہیں ہوگا، یہ بردہ فروشوں اور راہزنوں کا گروہ ہوگا۔ یہ لوگ یہاں سے جا چکے ہوں گے یا 2-4 دنوں کے بعد چلے جائیں گے۔ میں ایک بچی کی خاطر اپنے آپ کو یا تمہیں یا تھانے کے کسی بھی آدمی کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ ایک طرف شمس الحق مجھے میرے فرائض کے متعلق لیکچر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم پولیس آفیسر بننے کے قابل ہی نہیں، اور دوسری طرف وہ کہتا تھا کہ بردہ فروشوں کا گروہ وہ بن مندر میں چھپا ہوا ہے، تو چھپا رہے۔ اس نے مندر کے متعلق چند اور ڈراؤنی سی باتیں سنائیں اور کہنے لگا کہ یہ میرا اور تمہارا راز ہے کہ گمشدہ بچی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میرا ذہن ابھی کچا تھا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس نے بچی کی گمشدگی کے متعلق جو کہا وہ میں نے مان لیا، لیکن مندر کے متعلق میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ میں بھوت پریت اور اعصاب کو ماننے والا آدمی تھا۔ جن بھوت ہمارے علاقے میں بھی بہت مشہور تھے۔ ہمارے تھانے میں ایک آسامی ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ وہ تھا تو مسلمان، لیکن ہر برا کام کرتا تھا، شراب پیتا اور چٹا گانگ جا کر جوا بھی کھیلا کرتا تھا۔ کوئی عادی مجرم حوالات میں آ جاتا تو اس کے ساتھ دوستی کر لیتا تھا۔ اس کا نام احمد علی عبداللہ تھا۔ سب اسے علی کہتے تھے۔ اس کا قد چھوٹا ناٹا سا تھا، جسم گٹھا ہوا، زندہ دل، پھرتیلا اور دلیر تھا۔ آسامیوں کی طرح اس کا رنگ گورا تھا۔ اس کے پرانے ساتھی مجھے اس کی دلیری کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ عمر میں وہ مجھ سے 10-11 سال بڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بن مندر میں کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے سب انسپکٹر صاحب نے آپ کو بڑی خوفناک باتیں سنائی ہوں گی، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا، اور انہوں نے آپ کو ڈرایا ہوگا کہ وہاں نہ جانا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن سب انسپکٹر صاحب کو پتہ نہ چلے۔ یہ صاحب جن کا نام شمس الحق ہے، علم اور عقل کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن دل کے بہت کمزور ہیں۔ ڈاکوؤں اور راہزنوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خطرے والے کسی کیس کی تفتیش ASI کو دے دیں۔ ان کی اکثر تفتیشیں میں کیا کرتا ہوں۔ تھانے کے اندر بیٹھ کر یہ شعر ہیں، تو کیا یہ مندر آسیبی نہیں؟ آسیبی ہے، علی نے کہا۔ اس میں کوئی ایسا آسمانی خطرہ ضرور موجود ہے جس کے خلاف زندہ انسان کوئی کاروائی نہیں کر سکتا، لیکن کبھی کبھی جرائم پیشہ آدمی بھی وہاں چھپے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ نہیں جانتے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ان دنوں بھی وہاں کچھ مشکوک آدمی جا رہے ہیں۔ میں سب انسپکٹر صاحب کو نہیں بتانا چاہتا، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ میں خود بھی کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے کیا پڑی ہے، میں بہادری کسی کسی موقع پر دکھایا کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ذرا ہمت کریں۔ آپ اس مندر کے علاقے میں کسی نہ کسی بہانے جائیں اور اس پر نظر رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ رات کو بھی جائیں، آپ کو کوئی آدمی ضرور نظر آئے گا۔ اسے چھپ کر دیکھیں، اگر وہ مندر کے اندر چلا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بھوت پریت نہیں ہے۔ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑی تو؟ آپ مندر کے قریب نہ جائیں، علی نے کہا۔ چھپ کر دیکھیں، اتنی دور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ان مجرموں کو جو مندر میں چھپے ہوئے ہیں پکڑوا دیا تو آپ کو نقد انعام الگ ملے گا اور ترقی الگ ملے گی۔ اس نے کہا، میں کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا، تیسرے سال مجھے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا وہ کارنامہ سنا دیا جس کے صلے میں اسے اتنی جلدی ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ دیر بحث مباحثہ کیا اور اس نے مجھے قائل کر لیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ بہت ہوشیار تھا یا میں بہت بے وقوف تھا؟ میں بن مندر کو چھپ کر دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعض اوقات انسان نقصان اٹھا کر یا سر کے بل گر کر سوچتا ہے کہ یہ کام شروع ہی کیوں کر بیٹھا تھا، اس راستے پر چلا ہی کیوں تھا؟ یہ خطرہ تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا۔ یہی حرکت میں نے کی۔ راتیں چاندنی تھیں، تھانے میں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے، بانس کی ایک لاٹھی جس کے نیچے والے سرے پر لوہے کی شام چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور ریوالور لے کر چل پڑا۔ علی تھوڑی دور تک ساتھ آیا اور مجھے راستے پر ڈال کر چلا گیا۔ میں سب انسپکٹر شمس الحق کے ساتھ ادھر آ چکا تھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، اس لیے میں راستے سے بھٹکا نہیں۔ ندی جس پل سے پار کرنی تھی وہ بھی میں جانتا تھا۔ میں جنگل کی آوازیں سنتا اور چلتا گیا۔ میں ایسے گھنے جنگل سے بھی گزرا جس میں سے مجھے شاخیں ہٹا ہٹا کر راستہ بنانا پڑا، اور آہستہ آہستہ میرے دل پر خوف سا بیٹھنے لگا۔
میں نے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے 200-250 گز دور روشنی ہے، جیسے میں کسی مکان میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں دبے پاؤں اور تیزی سے آگے بڑھا۔ چاندنی میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑھ کے درخت پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں اور ان کے درمیان مندر ہے۔ میں وہیں رک گیا جہاں سے مندر نظر آ رہا تھا۔ آگے میدان تھا، اگر میں میدان میں جاتا تو نظر آ سکتا تھا۔ میں دائیں طرف کے درختوں میں چلا گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے بدک کر پیچھے دیکھا، آہٹ رک گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن بھی رک گئی ہے۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا، لیکن آہٹ انسانی قدموں کی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور مجھے افسوس ہوا کہ میں ٹارچ ساتھ نہیں لایا تھا۔ مجھے سر سر جیسی آہٹ سنائی دینے لگی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ کوئی انسان ہے تو میں چیتے کی طرح کودتا پھلانگتا اس پر جا جھپٹتا، مگر مجھے ڈر بھوت پریت کا تھا۔ میں کل ہو اللہ کا ورد کرتا وہاں سے ہٹنے لگا۔ مجھے بڑے مینڈک کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے میں نے یہاں یہ آواز نہیں سنی تھی۔ میں آہستہ آہستہ درختوں سے نکلا اور چاندنی میں آ گیا۔ کسی عورت کی ہنسی سنائی دی اور مندر کی طرف سے پہلے ایک بچے کی، پھر شاید 2 بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ روشنی جو مجھے مندر کے دروازے میں سے نظر آ رہی تھی بجھ گئی۔ وہاں اندھیرا ہو گیا۔ میں نے وہاں سے بھاگ آنا بہتر سمجھا۔ میں قدم قدم پر پیچھے دیکھتا واپس آ رہا تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن میں نے اپنے پیچھے 3-4 مرتبہ انسانی قدموں کی آوازیں سنی۔ 2 روز کے بعد تھانہ انچارج شمس الحق نے مجھے کہا کہ کبھی کبھی اپنے علاقے کی گشت ضروری ہوتی ہے۔ گشت اکثر رات کی ہوتی ہے، لیکن شمس الحق نے کہا یہ ڈیوٹی دن کو ادا کر دی جائے۔ اس کے کہنے پر میں ایک خچر پر سوار ہوا اور کسی اور طرف جانے کے بجائے بن مندر کی سمت چل پڑا۔ معلوم نہیں میں نے کس خیال سے ارادہ کر لیا کہ میں مندر کے اندر تو نہیں جاؤں گا، باہر سے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم کروں گا۔ اب میرے بازو کے ساتھ ایسی چیز بندھی ہوئی تھی جو بھوت پریت کو بھگا دیتی تھی۔ یہ تعویذ تھا جو میرے مرشد نے مجھے 2 سال پہلے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا باپ ہمارا مرید تھا، اگر اس کے پاس ہمارا تعویذ ہوتا تو وہ قتل نہ ہوتا۔ اس نے ہماری بہت خدمت کی تھی۔ وہ تعویذ تم لے لو، سنبھال کر رکھنا۔ کہیں جنگل بیابان کے سفر پر جاؤ تو بازو سے باندھ لینا، جن چڑیل اور بھوت پریت تمہیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ اس رات مجھے اس تعویذ کا خیال نہیں آیا تھا۔ اب گشت پر روانہ ہونے لگا تو تعویذ یاد آ گیا۔ میں نے ٹرنک سے نکال کر باندھ لیا۔ میرے مرشد کے قبضے میں جن تھے۔ ہر جمعے کی رات تہجد سے پہلے 2 جن انہیں غسل کروانے آیا کرتے تھے۔ اس تعویذ نے مجھے حوصلہ دیا اور میں اس میدان میں پہنچ گیا جو بن مندر کے سامنے تھا۔ میں خچر روک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر درختوں کے اندر چلا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں جھگی ہوگی جہاں کوئی کنبا رہتا ہوگا۔ اس رات انہی کی کوئی عورت ہنسی ہوگی اور انہی کے بچے روتے ہوں گے۔ میں نے بہت ڈھونڈا، کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر دیکھا، سوائے مندر اور جنگل کے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ مندر تک جانے کی مجھ میں جرأت نہیں تھی۔ میں وہاں سے مڑا تو ایک سادھو سا کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ اس طرح مجھے نظر آیا جیسے زمین کے اندر سے ابھرا ہو۔ اس کی داڑھی لمبی تھی، ایک لنگوٹ اس کا سارا لباس تھا، گلے میں کھجور جتنے موٹے موٹے دانوں کی مالا تھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مت ڈرو ہم سے، اس نے کہا، آگے آؤ۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ ایک سگریٹ دے سکتے ہو؟ اس نے مستانہ سی آواز میں کہا۔ ہم بڑی دور جا رہے ہیں، ایک سگریٹ کا کش لگوا دے، من راضی ہوا تو تجھے مالا مال کر جائیں گے۔ میں خچر سے اترا اور سگریٹوں کا پورا پیکٹ اسے دے کر کہا، سب رکھ لو۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر پیکٹ مجھے واپس دیتے ہوئے کہا، بس ایک مانگا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ پورا پیکٹ رکھ لے، لیکن اس نے نہیں رکھا۔ ایک سگریٹ نکال کر اس کا تمباکو اپنی ہتھیلی پر نکالا، اس میں چرس ملائی جو اس نے اپنے لنگوٹ سے نکالی تھی۔ چرس اور تمباکو کو ملا کر تمباکو کو سگریٹ میں ڈالا۔ میں نے اسے ماچس دی جسے اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ اس دوران میں نے اسے کہا کہ زبان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بنگالی نہیں، پھر وہ یہاں کیوں آ گیا ہے؟ ہم ناگپور سے آئے ہیں، اس نے کہا۔ 15 دن سمندر کے کنارے ساحل پر پوجا پاٹ کی ہے۔ ناگپور میں اشارہ ملا تھا، اس پر چلے آئے۔ اشارہ اس جگہ کا تھا۔ ہم یوگی ہیں، یوگی پہاڑوں پر جایا کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمندر کا حکم ملا تھا۔ آج پوجا ختم ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے۔ جوانی میں وہ ایک رات اپنے کھلیان میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک سادھو نے انہیں جگایا اور کہا کہ حقے کا ایک کش لگوا دے۔ اس نے حقے میں تمباکو ڈالا اور سادھو کے آگے کر دیا۔
साधु का नशा पूरा हो गया तो उसने खुश होकर हमारे बुजुर्ग को छोटा सा एक तिनका दिया और कहा कि सुबह ये दूध के साथ खा लेना, और साधु चला गया। बुजुर्ग को हमने ज़ईफ़ी में देखा था। गांव के लोग कहते थे कि उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि 3 मन की सिल एक हाथ से उठाकर सर से ऊपर ले जाते थे, और घर में बरकत ऐसी आई कि डोलियां पैसों से भर जाती थीं। अब एक साधु को मैं सिगरेट पिला रहा था। उसने 3-4 कश लगाए तो मस्ती में झूम कर बोला, बोल क्या चाहता है? मन की एक मुराद बता दे। तूने जोगी के मन की मौज पूरी की, जोगी तेरी मुराद पूरी कर जाएंगे। मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया, अपने बाप के कातिल को कत्ल करना है। कोई टूना टोटका बताएं या रुपए पैसे का कोई जरिया बताएं। साधु हंस पड़ा, बोला, शक्ति आत्मा की नहीं मांगी, मन में माया का लोभ है। मांगता तो पुण्य मांगता, पर तूने पाप मांगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर आज नहीं, कल इसी समय यहाँ आओ। जोगी महाराज, मैंने कहा, आप वो भी जानते हैं जो और कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में क्या है? तुझे जो मिलेगा इस मंदिर से ही मिलेगा। उसने कहा, शायद कल तुझे इस मंदिर के अंदर ले जाएंगे। हमारी आज की रात इसी मंदिर में गुजरेगी। इसमें तो सुना है भूत प्रेत हैं। वो ही तेरा काम करेंगे। साधु ने कहा, जा, कल इसी जगह, पर याद कर ले, समय यही होगा। पल भर ऊपर नीचे हो गया तो दोष हमें न देना। मैं वहां से चल पड़ा। कुछ दूर आकर मैंने पीछे देखा। वहां साधु नहीं था। बड़ के पेड़ों में ढका हुआ सरसब्ज पोष मंदिर नजर आ रहा था। मुझ पर ऐसा तासुर तारी हो गया था जैसे मैं जो कुछ देख रहा हूं ये ख्वाब है या मेरा तसव्वुर है, और अगर ख्वाब और तसव्वुर नहीं तो ये कोई और दुनिया है, कोई और जहान है। मैं जमीन पर नहीं गिरा, मगर इस तासुर में मुझ पर तारी हो गया था वो डर और खौफ नहीं था। मुझे डरना चाहिए था। मैं देहाती था। देहात के लोग तो ऐसी चीजों से नहीं डरा करते जो उन्हें नजर आ रही हों। इसलिए उन्हें उन चीजों से डराया जाता है जो नजर नहीं आती। पीरों फकीरों और आमिलों से कोई नहीं डरता। वो हम जैसे इंसान ही तो होते हैं। शराब चर्स और भंग पीते हैं। वो जानते हैं कि उनसे कोई नहीं डरता। इसलिए वो लोगों को उन चीजों से डराए रखते हैं जो वो कहते हैं कि उनके कब्जे में हैं, और जिनकी मदद से वो जिसे चाहें तबाह बर्बाद कर देंगे और जिसे चाहें रुपए पैसे से माला माल कर दें। लोगों पर गैब की दहशत तारी करके वो खुद ही माला माल होते रहते हैं। मैं भी अपने ऊपर गैब की दहशत तारी किए रखने वाला आदमी था, मगर बन मंदिर का एक औरत की हंसी और बच्चों के रोकने का राज ना जानते हुए भी मैं डर नहीं रहा था। शायद इसलिए कि मैंने यह राज पा लेने का इरादा कर लिया था, और मैं उन इसरार का हिस्सा बन जाना चाहता था। अगर मेरे दिल में कुछ डर था तो वो साधु ने यह कहकर खत्म कर दिया था कि तुझे जो कुछ मिलेगा उस मंदिर से मिलेगा। उस वक्त मेरे कानों में साधु की यही आवाज गूंज रही थी, जोगी तेरी मुराद पूरी कर जाएंगे, मिलेगा, इसी मंदिर से मिलेगा। साधु ने कुछ और भी कहा था जो उसी वक्त मेरे जहन से निकल गया। आज जब वो लम्हे दूर, बहुत दूर, बरसों पीछे रह गए हैं, मुझे साधु के अल्फाज याद आते हैं। उसने कहा था, शक्ति आत्मा की नहीं मांगी, मन में माया का लोभ है। मांगता तो पुण्य मांगता, पर तूने पाप मांगा। उसने ठीक कहा था। मैंने रूह का सुकून नहीं मांगा। दिल में रुपए पैसे का लालच था, और मैंने नेकी के बजाय बदी मांगी। खैर नहीं मांगा, शर मांगा। वो उम्र ही ऐसी थी। उम्र के उस दौर से हर कोई गुजरता है। जो बिगड़ता है उसी उम्र में बिगड़ता है, और जो उस उम्र में अपने आप को बिगड़ने से बचा लेता है वो बुरगुजीदा इंसान है। मगर ऐसा कोई कोई होता है। इंसान जवानी को खजरे राह बना लेता और उन उजालों में जा पहुंचता है जो दरअसल तारीक होते हैं। मैंने अपने जज्बात से रहनुमाई ली और भटक भटक कर उम्र की आखिरी मंजिल पर आ पहुंचा हूं। मेरा सफर खत्म हो गया है। अब मेरे ख्यालों और यादों का सफर शुरू हुआ है, लेकिन आगे को नहीं, पीछे को। ख्यालों का काफिला पीछे को जा रहा है। इंसान जहां रुक जाता है वहां से उसके ख्यालों और तसव्वुरों की इब्तदा होती है। वो तसव्वुरों में सब कुछ पा लेता है और कहता है कि जो दानिश उसमें है वो और किसी में नहीं। इंसान की सबसे बड़ी हमाकत यह होती है कि वो अपने आप को दानिशमंद समझता है, और जब ठोकरें और धक्के खा खा कर वो दानिशमंद बन जाता है तो उस वक्त तक वो इतनी हमाकतें कर चुका होता है कि अपनी दानिशमंदी पर उसे शक होने लगता है। मैं आज ऐसा ही दानिशमंद बन गया हूँ। लोगों की जबान हकलाती है, मेरा जहन हकला रहा है। एक ख्याल आता है और जहन में कलाबाजियां खाने लगता है। जिस तरह मुझे साधु नजर आया था उसी तरह हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला नजर आया, जैसे जमीन से उभर आया हो, या जैसे बंगाल की नमनाक फिजा से नमूदार हुआ हो। वो ऐसी जगह खड़ा था
جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تھانہ بہت دور تھا، میں نے ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا، وہ میرے راستے میں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر میری طرف آیا، میں اس کے قریب جا کر رک گیا اور خچر سے اترا۔ میں آپ کو دیکھنے جا رہا تھا، اس نے کہا، میں نے آپ کو ایک خطرے میں بھیج دیا تھا، آپ ادھر آ گئے تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے یقین نہ ہو کہ یہ جیتا جاگتا آسامی ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کیا دیکھا ہے آپ نے وہاں؟ اس نے کہا۔ آپ گمسم سے ہیں، ڈر تو نہیں گئے آپ؟ مجھے کچھ ہوا ضرور ہے احمد علی، میں نے کہا، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا کیا ہوا ہے۔ میں ڈرا نہیں۔ ایک سادھو ملا تھا، اس نے مجھ سے سگریٹ مانگا، میں نے اسے سگریٹ دیا تو اس نے کہا کہ تو نے جوگی کے من کی موج پوری کی ہے، جوگی تیرے من کی مراد پوری کر جائیں گے، کل اسی وقت آنا۔ سچ کہتے ہیں آپ؟ آسامی ہیڈ کانسٹیبل نے اپنے دونوں ہاتھ میرے بازوؤں پر رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ ملا تھا آپ کو؟ اس نے کہا تھا کہ تیرے من کی مراد پوری کر جائیں گے؟ ہاں احمد علی، میں نے اس کی حیرت پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ملا تھا، تم اسے جانتے ہو؟ تم حیران کیوں ہو گئے ہو؟ میں اسے نہیں جانتا، احمد عبداللہ علی نے کہا۔ اس کے متعلق سنا بہت کچھ ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ وہ آپ کو ملا ہے، اور اس نے آپ سے کچھ مانگا تھا۔ وہ لاکھوں میں کسی ایک کو ملتا ہے اور کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، اسے وہ چیز جس کسی سے مل جائے وہ اس کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ وہ ہے کون؟ وہ نظر تو سادھو کے روپ میں ہی آتا ہے، احمد علی نے کہا، لیکن وہ ہم جیسا انسان نہیں ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ وہ ہماری دنیا کا انسان نہیں۔ کسی کی روح ہو سکتی ہے، کسی مرے ہوئے انسان کا بھوت پریت ہو سکتا ہے۔ اس نے آپ سے کہا ہوگا کہ وہ برف سے لدے ہوئے پہاڑوں میں رہتا ہے، لیکن اسے سمندر کے کنارے پر 15 دن اور 15 راتیں عبادت کرنے کا حکم ملا ہے، اور وہ اپنی عبادت پوری کر کے آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، میں نے کہا، اس نے ایسے ہی کہا تھا، وہ صدیوں سے ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ صدیوں سے؟ صدیوں سے ہی سمجھ لیں، آسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ نے کہا۔ میرا دادا اس کی باتیں سنایا کرتا تھا، دادا کہتا تھا کہ اس سادھو کی باتیں اسے اس کے دادا نے سنائی تھیں۔ سادھو یہی کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ برفانی پہاڑوں میں رہتا ہے، اور اب اسے 15 دن اور 15 راتیں سمندر کے کنارے عبادت کرنے کا حکم ملا ہے۔ پھر وہ زندہ انسان نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ میں نے خواجہ خضر علیہ السلام کے متعلق سنا ہے کہ کسی خوش قسمت کو ویرانے میں کہیں نظر آتے ہیں، اور وہ ان مسافروں کو راستے پر ڈال دیتے ہیں جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، احمد علی نے کہا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ خواجہ خضر ہی ہوں۔ اگر آپ کو انہوں نے کل بلایا ہے تو کل ضرور جائیں، مجھے یقین ہے کہ آپ پولیس میں نہیں رہیں گے، وہ آپ کو شہزادہ بنا جائیں گے۔ مجھے دادا نے جو سنایا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو وہ سناتا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے۔